अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। आज 14 जुलाई 2023 है। 14 जुलाई 2023। आज से 234 बरस कबल, 234 ईयर्स अगो, फ्रांस के शहर, फ्रांस की खूबसूरत दारुल खलाफा पेरिस में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंसान की तारीख को बदल के रख दिया। इस वाक्य को कहते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील। बेस्टील एक ऐसा, पेरिस के शहर में एक ऐसा रॉयल प्रिजन, बल्कि प्रिजन से ज्यादा एक आर्मरी थी जहां पे असला रखा हुआ था, हथियार रखे हुए थे, कुछ प्रिजनर भी वहां पे थे। जिस वक्त उस पर हमला किया फ्रांस के शहरियों ने, इंसर्जेंट्स ने, बागियों ने वहां हथियार बंद होकर हमला किया। कोई 1000 के करीब बागी थे और 114 वहां पर सिपाही थे इस जगह को डिफेंड करने के लिए। सिर्फ वहां पे 7 प्रिजनर्स थे, 7 कैदी थे जिन्हें आजाद कर लिया गया। कुछ सिपाहियों को मार डाला गया, कुछ सिपाहियों ने सरेंडर कर दिया। बादी नजर में जब इसको इस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं तो वाकया बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन वाकया बहुत बड़ा है, बिकॉज इसे इनकलाब फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ट्रिगर समझा जाता है। इनकलाब फ्रांस एक ऐसा फिनोमेना है जिसे स्कूल से लेकर मरते दम तक लोग उसका जिक्र करते रहते हैं अपनी ड्राइंग रूम डिस्कशंस में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में, दुनिया भर में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहां तबकाती कशमकश है, तबकाती जुल्म और सितम है, जहां पंजाब पुलिस की तरह के इदारे पाए जाते हैं, लोग अपने आप को महकूम समझते हैं। वहां लोगों की ये ख्वाहिश, अगर उर्दू के अखबारात, ज़राए इब्लाग, जरीदों, मैगजीन और डिस्कशंस को आप देखें, जैसे हसन निसार साहब की फॉर इंस्टेंस उससे बड़ी डिस्कशंस होती हैं, तो लोगों के अंदर बड़ी ख्वाहिश है कि इनकलाब फ्रांस की तरह की सूरत हाल पैदा हो, कोई ऐसा ट्रिगर हो कि उसके बाद बाजारों के अंदर, चौराहों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में गिलेटिन की मशीनें रखती जाएं और जो उमरा है, जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, जो ताकतवर लोग हैं, जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, वो तमाम लोग जिनके हाथ में ताकत है, उनकी गर्दनें जो हैं वहां पे उड़ा दी जाएं। शायद ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल और पॉपुलर व्यू है इनकलाब फ्रांस का। इनकलाब फ्रांस की तारीख और तहकीक जो है वो इससे खासी मुख्तलिफ है। आज 14 जुलाई की निस्बत से इस पे एक मुख्तसर कमेंट करने का मुझे मौका मिल रहा है। 1989-90 के अंदर जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था, 2-2.5 महीने की, उस टाइम पीरियड में 1989 जो था वो 200 सेलिब्रेशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, बाइसेंटीनियल मनाया जा रहा था। याद रहे कि ये वो जमाना है जब दुनिया में, और खास करके पाकिस्तान जैसे ममालिक में, पूरी दुनिया में ही कहीं इंटरनेट नहीं था और आज की तरह के हालात नहीं थे कि जब आप अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के, बल्कि लैपटॉप को तो गोली मारें, आप अपने फोन के ऊपर जो है दुनिया की हर चीज आपकी फिंगर टिप के ऊपर है। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन डालेंगे, बेस्टील डालेंगे, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील डालेंगे, मलिका का नाम डालेंगे, लुई 16 का नाम डालेंगे, तो हर किस्म की इंफॉर्मेशन चंद लम्हों में और सेकंड्स में आपके सामने आ जाएगी। उस जमाने में आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरीज में, किताबों में जाना होता था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में लाइब्रेरीज हैं ही बहुत थोड़ी, उनमें किताबों के एडिशन भी बहुत थोड़े होते हैं। अगर एक किताब होती है तो उसकी 1-2 कॉपीज होती हैं, और अक्सर जो ताकतवर सिविल सर्वेंट और अफसरान होते हैं वो किताबें अपने घरों में जाके ड्राइंग रूम में सजा देते हैं। जहन में ये भी रखिए कि पाकिस्तान में जो लोग CSS और सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देते हैं, वो सिर्फ मुकाबले के इस इम्तिहान की हद तक ही कोई किताब पढ़ते हैं, ये किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब एक दफा वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो दोबारा वो किताबों को कभी पढ़ते नहीं हैं। अक्सर उन्होंने किताबें सजा के रखी होती हैं। गुज़िश्ता 15 महीने के जो पाकिस्तान के वाकयात हैं, उससे कम से कम आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसने अगर कोई किताबें पढ़ी भी थी तो उनको कभी भी समझने की जरूरत महसूस नहीं की। और ये शायद पिछले 15 महीने ही नहीं है, गुज़िश्ता 15-20 बरस या 75 बरस के बारे में भी आप इसी किस्म की एक जजमेंट जो है वो कायम कर सकते हैं। बहरहाल, जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का बाइसेंटीनियल था और बावजूद इसके कि इंटरनेट नहीं था और किताबें नहीं थी, मगरबी जो जरीदे थे, जैसे न्यूज़ वीक है, जैसे टाइम्स है, नेशनल ज्योग्राफिक है, बरतानिया के और हैं, इकोनॉमिस्ट है, बहुत से और जरीदों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर स्पेशल एडिशन निकाले। और उसमें नेशनल ज्योग्राफिक का जो एडिशन था, 2 पार्ट एडिशन था, 2 वॉल्यूम्स में था, वो बहुत ही कारामत था, जिसे मैंने पढ़ा। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इनकलाब फ्रांस की तारीख से मेरा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। और मैंने कायद आज़म लाइब्रेरी लाहौर से कुछ किताबें भी पढ़ी। उन दिनों में किताबें कायद आज़म लाइब्रेरी से
ایشو نہیں ہوتی تھیں، آپ کو وہیں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا تھا. صبح آپ 9 بجے لائبریری کھلتی تھی، رات کے 12 بجے تک لائبریری جو ہے وہ کھلی رہتی تھی. وہاں بیٹھ کے آپ کتابیں جو ہیں ہر قسم کی پڑھ سکتے تھے. اگر کوئی آپ کو اس میں زیادہ چیز انٹرسٹ کرتی ہے تو آپ اس کی فوٹو کاپیز کرا کے اپنے پاس نوٹس کی شکل میں گھر لے جا سکتے تھے. میرا خیال ہے 1 روپے کی کاپی اس وقت ہوتی تھی، اس سے کم پہ کاپی ہوتی تھی. بہرحال بہت سی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. ایک کتاب تو CSS کی، چونکہ میرا سبجیکٹ تھا یورپین ہسٹری، اس میں ریکمینڈڈ بھی تھی. بہت سے لوگوں نے نوٹس پڑھے ہوں لیکن میں نے وہ کتاب ہی پوری پڑھی. اس کا نام تھا یورپ سنس نیپولین. ڈیوڈ تھامسن اس کے آتھر تھے. برٹش انگلش کتاب تھی. کہنے میں تو وہ اس کا آغاز جو ہے وہ نیپولین کے رائز سے ہوتا ہے، اور نیپولین کا رائز جو ہے وہ 1799 میں ہوتا ہے، یعنی جب وہ فرسٹ کاؤنسل بنتا ہے اور انقلاب فرانس کے 10 برس کے بعد. لیکن اس کتاب کے اندر فرینچ ریولوشن کے اوپر بہت اچھا مواد تھا. کئی چیپٹرز جو تھے فرینچ ریولوشن کے انٹلیکچوئل ایڈیولوجیکل اور بیک گراؤنڈ اس کا کہ کیوں فرینچ ریولوشن جو ہے وہ ہوا، اس کا بہت اچھی وہاں پہ ڈسکشن تھی. تو مجھے اس کو بہت سمجھنے کا موقع ملا اور پھر یہ ایک لائف لانگ پیشن میں کنورٹ ہو گیا. آج بھی میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب بھی آپ امریکہ کے بڑے بک سٹورز میں جاتے ہیں، جیسے میں ایک دن پہلے ہی بارنز اینڈ نوبل میں گیا ہوا تھا، وہیں سے مجھے خیال بھی آیا کہ اس پہ ایک ویلاگ کرنا چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ اسی برس میں چند مہینے پہلے فرینچ ریولوشن پہ نئی کتابیں، ہر برس فرینچ ریولوشن پہ نئی ریویژنسٹ ہسٹری آتی ہے، اور ہر کتاب سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ انقلاب فرانس یا فرینچ ریولوشن جو ہے وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس نے انسان کی تاریخ کو بہت بڑی طرح سے متاثر کیا. اور یہ جو متاثر اور جو امپیکٹ ہے انسان کی تاریخ پہ، یہ محض کوئی فارم آف گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ محض صرف بادشاہ کے خلاف کا نہیں ہے، یہ صرف پالیٹکس کا نہیں ہے، بلکہ فنون لطیفہ، ادب، سینما، لٹریچر، آدمی عورت کے تعلقات، آرٹ فارم، آرکیٹیکچر، آرکیالوجی، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر انقلاب فرانس نے اپنا ایک امپیکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کیا. لائک ایوری تھنگ ایلس، اب انقلاب فرانس کے کم از کم 2 قسم کے ویو ہیں. ایک بڑا پاپولر اسٹریٹ ویو ہے جہاں آپ ذکر سنتے ہیں کہ لوگوں نے چوراہوں کے اوپر ایک مشین انوینٹ کی فرانسیسی انقلابیوں نے گلٹن کے نام سے، اور اس میں بادشاہ، اس کے درباریوں کی یا فرینچ نوبلٹی کی گردنیں اڑا دیں. اور یہ صحیح ہے کہ 1792 اور 1794 کے درمیان کم از کم 3-4 ہزار لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح سے تشدد کر کے یہ گلٹن کے ذریعے ان کی گردنیں جو ہیں اڑائی گئیں، جس میں لوئی 16 جو فرینچ آخری بادشاہ ہیں اور ان کی جو بیگم ہیں جو کوئین میری انٹونیٹے ہیں، ان کو بھی گلٹن کے ذریعے ان کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا دی گئیں. اور اس کے اندر ایک بڑی پاپولر امیجنیشن ہے جس کے ساتھ ہی ویو یہ ہے کہ جب حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، ظلم بڑھ جاتا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بادشاہ کے خلاف، عمرا کے خلاف، رولنگ ایلیٹ کے خلاف. اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دنیا بھر میں جہاں جبر ہے، جہاں طبقاتی کشمکش اور ناانصافی ہے، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ انقلاب فرانس کی طرح کی ایک صورتحال ہو، بلکہ ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے نیچے جگہ جگہ لوگوں نے اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. تو یہ اس کا ایک پاپولر ویو ہے جس کے درمیان میں آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ ملکہ نے یہ کہا، پارٹی ہو رہی تھی، ملکہ کے کان میں آوازیں آئیں کہ لوگ شور مچا رہے ہیں. ملکہ نے پوچھا کہ لوگ شور کیوں مچا رہے ہیں، میری انٹونیٹے نے، اور ملکہ کو بتایا گیا کہ ان کے پاس بریڈ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. میں جب پہلی دفعہ میں نے قصہ سنا تو میں سمجھتا تھا کہ بریڈ ڈبل روٹی کو کہتے ہیں، لیکن بریڈ کا مطلب ہے کہ روٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو ملکہ نے یہ کہا کہ یہ پھر کیک کیوں نہیں کھاتے. یہ واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا. ریویژنسٹ ہسٹورین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے جس طرح واٹس ایپ کے اوپر نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان اور مختلف جرنلز کے بارے میں مختلف قصے جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، یہ ٹویٹر پہ بھی لکھے جاتے ہیں، جن میں اصل میں وہ نہیں ہوتے، انیکوریٹ ہوتے ہیں، رومرز ہوتی ہیں. یہ بھی اسی زمانے کی ایک افواہ اور رومر ہے. لیکن اس پاپولر ویو کو اگر آپ ایک طرف رکھیں تو انقلاب فرانس کا ایک سبسٹینٹیو ویو بھی ہے. اور یہ جو سبسٹینٹیو سیریس ویو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انقلاب فرانس اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس، جو امریکی کالونسٹ نے، جو 13 کالونیز تھیں، انہوں نے برطانیہ کے بادشاہ کے خلاف لڑی، جہاں پہ انہوں نے اپنا ریلیشن شپ ختم کیا برٹش امپیریل آرڈر کے ساتھ. یہ دونوں بنیادی طور پہ کزن ریولوشن ہے، کیونکہ میں اپنے طور پہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس کو امریکن وار آف انڈیپینڈنس ہی کہتا ہوں، لیکن بہت زیادہ امریکی کتابوں میں اور ریفرنس پوائنٹس میں اس کو امریکن وار آف ریولوشن یا امریکن ریولوشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ریولوشن اس طرح سے شاید مجھے لگا کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان دونوں امریکن ریولوشن کو اور فرینچ ریولوشن جو ہے ان کو کزن ریولوشن سمجھا جاتا ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کزن ریولوشن کیوں سمجھا جاتا ہے. اور عرف عام میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس جو ہے، جو شروع ہوتی ہے 1775 میں، اور 8 برس کی یہ جنگ ہے برطانوی سامراج کی فوجوں کے خلاف امریکی کالونیز کی، اور یہ 1783 میں ختم ہو جاتی ہے. یہ 8 ایئرز لانگ وار ہے. جبکہ فرینچ ریولوشن کا آغاز اسٹارمنگ آف بیستیل سے ہوتا ہے 14 جولائی 1789 کو. تو امریکن وار آف انڈیپینڈنس اس سے 15 برس پہلے شروع ہوتی ہے.
بہت دور شروع ہوتی ہے. جب شروع ہوتی ہے تو فرانسیسی امریکی کالونسٹ کی انگریزوں کے خلاف مدد کرتے ہیں اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس فرینچ ریولوشن کے آغاز سے 6 برس پہلے ختم ہو جاتی. ریلیشن شپ پھر ان کے درمیان ہے کیا؟ ایک ریلیشن شپ تو یہ ہے کہ فرینچ مونارکی اور فرینچ فورسز جو ہیں وہ مسلسل مدد کرتی ہیں امریکن کالونسٹ کی تاکہ وہ انگریزوں سے آزاد ہو سکیں. اور فرانس کی اگر یہ مدد نہ ہوتی اور فرانس اتنی زیادہ مدد نہ کرتا تو شاید امریکن کالونسٹ کو اتنی آسانی سے انگریزوں کو اتنی جلدی ان کا جو یوک آف سلیوری ہے اس کو پھینکنے کا، اس کو ختم کرنے کا موقع نہ مل سکتا. کیونکہ امریکن جغرافی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی مدد تھی، بیکاز امریکہ کا جغرافیہ اس قسم کا ہے. آپ میں سے وہ تمام لوگ جو ریاست متحدہ امریکہ کی ڈفرینٹ اسٹیٹس میں کوسٹ ٹو کوسٹ رہتے ہیں، وہ آپ اس کے جغرافیے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قسم کے جغرافیے میں کسی امپیریل آرڈر کا سکسیسفلی کسی ریولوشن کو یا انسرجنسی کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن تھا. تو ایک تعلق تو یہ بھی ہے کہ فرانسیسیوں نے اس وار آف انڈیپینڈنس میں مدد کی. دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس مدد کے نتیجے میں فرانس کا خزانہ خالی ہو گیا اور وہاں کے اکنامک حالات بہت خراب ہو گئے، کچھ ان کی ایگریکلچر بھی خراب ہوئی. لیکن ایک اور بہت بڑا فرق ہے، ایک بہت بڑا کنیکشن ہے. اور وہ کنیکشن یہ ہے کہ فرینچ ریولوشن جو 1789 میں ٹریگر ہوتا ہے اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس جو 1775 میں ٹریگر ہوتی ہے، ان کے جو ایڈیولوجیکل انٹلیکچل روٹس ہیں وہ کامن ہے. اور کہا یہ جاتا ہے، آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے جس کا یورپ میں آغاز ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ فرینچ اور انگلش رائٹرز، فلاسفر، تھنکرز، فزسٹ، فزیشینز، ان سب کا رول ہے، جنہوں نے لکھا، جن ادیب ہیں، جس میں شاعر ہیں، ان سب کے آئیڈیاز سے جو ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بادشاہت کے حوالے سے، حکومت کس طرح ہونی چاہیے، طرز حکومت کیا ہونا چاہیے. وہ ساری جو ایج آف انلائٹنمنٹ کے جو کی فلاسفرز ہیں، ان کی رائٹنگز جو ہیں اور آئیڈیاز جو ہیں وہ ان دونوں ریولوشنز کی تہ کے اوپر، اس کی بیس کے اوپر پائے جاتے ہیں. اب یوں کہنے کو تو جو ایج آف انلائٹنمنٹ کے فلاسفرز، رائٹرز، تھنکرز ہیں، ان کی لسٹ بہت لمبی ہے، 50 سے زیادہ اس میں نام آتے ہیں. لیکن جس میں چیدہ نام ہے جن سے ہر اسکول گوئنگ بچہ واقف ہے، وہ چند نام آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. اسحاق نیوٹن، the Jewish English physicist, mathematician، جس کو لاز آف موشن یا لاز آف نیوٹن کی وجہ سے سبھی اسکول میں جنہوں نے فزکس کی کتاب پڑھی ہے اسکول میں وہ واقف ہیں. فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن، کانسیپٹ آف انرشیا، پرپیچوئل موشن، اب جو ایکویلبریم کے سارے کانسیپٹس ہیں. تو اس میں اسحاق نیوٹن کا نام ہے، جان لاک، مونتیسکیو، روسو، والٹائر، ایمینوئل کانٹ، تھامس ہابس، ڈیوڈ ہیوم، رینی دیکارٹ، تھامس پین، ایڈم اسمتھ، بروچ اسپینوزا اور بہت سے اور. میں نے کہا کہ 50 سے زیادہ نام ہیں جن کی رائٹنگ اور تھنکنگ میں کہتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیاز کی ڈیبیٹ ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے دی انٹلیکچوئل بیڈ راک، انٹلیکچوئل اینڈ ایڈیولوجیکل فاؤنڈیشن فار دی امریکن وار آف انڈیپینڈنس اینڈ فار دی فرینچ ریولوشن. ذہن میں یہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ 18ویں صدی کا جو امریکہ ہے وہ اپنے آئیڈیاز کی حد تک ٹوٹلی یورپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اس وقت کے جو امریکن کالونسٹ ہیں ان کی جو لیگلسٹک آئیڈیاز ہیں، کانسٹیٹیوشنل آئیڈیاز ہیں، سائنٹیفک آئیڈیاز ہیں، وہ یورپ سے آنے والی یا انگلستان سے آنے والی کتابوں سے ڈیرائیو کرتے ہیں. اور پھر جو 20th سینچری کے شروع سے آئیڈیاز کی اس ڈیبیٹ میں امریکن اپنے اوریجنل آئیڈیاز 19th سینچری کے آخر سے اور خاص کر کے 20th سینچری سے، فار انسٹنس جب جو ایلڈوس ہکسلے کی کتاب ہے دی بریو نیو ورلڈ، وہاں سے آپ سمجھیں کہ امریکنز آئیڈیاز کی اس ڈیبیٹ کے اندر یا ڈسیمینیشن میں باقی ساری دنیا کو، یورپ کو اوورٹیک کر لیتے ہیں. یہ جو ایج آف انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس اینڈ فرینچ ریولوشن کو یہ ایک بیڈ راک پرووائڈ کرتے ہیں، بیسس پرووائڈ کرتے ہیں، فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اس کی 3 قسم کی ڈائریکشنز ہیں. ایک ڈائریکشن تو یہ ہے کہ بادشاہت اور بادشاہ کا جو نظام ہے یہ ظالمانہ ہے، نامنصفانہ ہے، یہ انسان کے حقوق کی اور اس کی ایکویلٹی کی توہین ہے اور بادشاہت نہیں ہونی چاہیے اور ایک الٹرنیٹ فارم آف گورنمنٹ جو ہے ہونا چاہیے. ہر فلاسفر کا ڈفرینٹ ویو ہے، کوئی اس میں کنسنسس نہیں ہے کہ وہ الٹرنیٹ فارم کیا ہوگا، لیکن مطلب یہ فارم آف گورنمنٹ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اور اسی کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشنلزم کے اور فرینچ ریولوشن کے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس ایج آف انلائٹنمنٹ کے اندر سے فلو کرتے ہیں. دوسری جو تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ایک مساوی برابر حقوق ہیں. ہر انسان اپنا ایک حق لے کے پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں.
اس سے پہلے یہ جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے، اس سے پہلے آپ کو اتنی واضح شکل میں کہیں یہ چیز نہیں ملے گی کہ انسانوں کے کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں اور تمام انسان وہ کیسے ہی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، قد میں اونچے ہوں چھوٹے ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، ان کے ایک بنیادی حقوق ہیں۔ ویسے ہم یہ آرگیو ضرور کر سکتے ہیں کہ مذاہب نے، خاص کر کے اسلام نے بھی اسی قسم کا تصور 7ویں صدی میں دیا ہے، لیکن اس وقت میں اس ڈیبیٹ کی طرف، مذہب کی طرف جا نہیں رہا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق ہیں، اور اس میں آپ جو انگریزوں کی 17 سینچری کے اندر جو وار، سول وار ہے، اور اس کے بعد جو بل آف رائٹس ہے 1688 کا، جس کو گلوریس ریولوشن کے نام سے بھی یاد رکھا جاتا ہے، اس کو بھی آپ اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں کہ یہ ایج آف انلائٹنمنٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، جب یہ آرگیو کیا گیا کہ انسانوں کے ایک بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اور قانون کو اور کانسٹیٹیوشنلزم کو ان بنیادی حقوق کو کے تحفظ کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن تیسری چیز اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایج آف انلائٹنمنٹ کے فلاسفرز اور تھنکرز ہیں، یہ مذہب کے اور چرچ کے خلاف ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور چرچ جو ہے یہ انسانوں کے خلاف، ان کے حقوق کے خلاف کی جدوجہد ہے، اس میں ایلیٹزم کی مدد کرتا ہے، بادشاہ کی مدد کرتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ایج آف انلائٹنمنٹ کے فلاسفرز اور تھنکرز نے بڑے آئیڈیاز جنریٹ کیے، اور فرینچ ریولوشن کے بارے میں تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن انسانی تاریخ کو بدل دیا، انسانی دماغ، انسانی سوچ کے اوپر بہت اثرات مرتب کیے۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ کانٹرڈکشنز بھی ہیں۔ فار انسٹنس امریکن وار آف انڈیپینڈنس تو ہوئی بادشاہ کے خلاف، لیکن امریکہ کے اندر سلیوری اس کے بعد کنٹینیو کرتی رہی، اور مزید 100 برس کے بعد جا کر جو امریکن سول وار ہوئی، اس میں سلیوری کے ایشو کے اوپر جنگ ہوئی، اور سلیوری کا فارمل طریقے سے اس کا خاتمہ ہوا۔ ورنہ جب امریکن وار آف انڈیپینڈنس بادشاہ کے خلاف ہوئی تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کالے جو ہیں ان کے بھی کوئی حقوق ہیں، یعنی بلیک افریقن جو ہیں ان کے بھی کوئی حقوق ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی برابر ہونا چاہیے۔ سو مچ سو کہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس کے جو لیڈنگ لائٹس ہیں، جو لیڈرز ہیں سارے، جارج واشنگٹن سمیت، وہ سب سلیو ٹریڈرز بھی ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں اپنے ان کے پاس سلیوز ہیں، کسی کے پاس 100 ہیں، کسی کے پاس 200 ہیں، کسی کے پاس 300 ہیں، اور وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، اور یہ آئیڈیا کبھی ان کو ذہنی طور پہ تنگ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ساری جو آزادی کی جنگ ہے وہ آدمیوں کی جنگ ہے، عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے امریکن وار آف انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ، اور نہ ہی آپ کو اس وقت کی جو لیڈنگ لائٹس ہیں، جو فلاسفرز ہیں، جو واریئرز ہیں، ان کے اندر آپ کو کوئی بھی آئیڈیاز کی حد تک کوئی خواتین جو ہیں نظر نہیں آتی ہیں، اور یہ بہت بعد کی ایک سٹرگل ہے جس میں خواتین کا رول جو ہے وہ آتا ہے۔ فرینچ ریولوشن نے جو فرسٹ ریپبلک کریٹ کی 1794 کے اندر، اس نے سلیوری کا خاتمہ کر دیا، جتنی فرینچ کالونیز تھیں، اور فرینچ کالونیز کے بارے میں بھی ان کا بڑا سکیپٹک ویو تھا کہ کالونیز نہیں ہونی چاہیے، امپیریلزم نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم جو سیکنڈ فرینچ ریپبلک ہے، جو 1848 سے 1851-52 تک بنتی ہے، اور جو تھرڈ فرینچ ریپبلک ہے جو 1870 سے 1940 تک بنتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار تک چلتی ہے، انہوں نے ایج آف امپیریلزم کو، یا کولونیلزم کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا۔ اسپیشلی جو تھرڈ فرینچ ریپبلک ہے 1870 سے 1940 تک، اس نے جو کالونیز ہیں فرینچ، ان کو دنیا بھر میں پھیلایا، اینڈ بائی دا ٹائم آف 1940 جو فرینچ کالونیز ہیں وہ صرف سیکنڈ ہیں ٹو برٹش امپائر۔ سو جہاں فرینچ ریولوشن کے بہت ایلیویٹڈ آئیڈیاز ہیں، ایکویلٹی، لبرٹی، فیٹرنیٹی اینڈ آل دیٹ، وہاں اس سے کوئی فرق ان کو نہیں پڑا کہ ہم اتنی بڑی کالونیز رن کر رہے ہیں، اور فرینچ کالونیز میں لائک دی برٹش کالونیز کے شاید مور دین دی برٹش کالونیز، بڑے ظلم کے ساتھ جو کالونیل سبجیکٹس ہیں ان کو ٹریٹ کیا گیا۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا بہت کم لوگ اس کو شاید اس سے واقف ہوں گے، کہ فرانسیسی جو ریولوشنری ہیں، جو انسرجنٹ ہیں، جو باغی ہیں، جو فرینچ ریولوشن لے کر آتے ہیں، وہ بادشاہ کی گردن اور ملکہ کی گردن اور بادشاہ کے درباریوں کی گردن اور اپنے سے بہت سے اور لوگوں، خاص کر کے بادشاہ کی جتنی درباری ہیں بادشاہ کی، ان کی گردنیں تو وہ گلٹن سے اڑا دیتے ہیں اور ایک فرینچ ریپبلک بنا بھی لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب آئیڈیاز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ان کو کوئی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی کہ اگر بادشاہ نہیں ہوگا تو نظام حکومت کیسے چلے گا۔ ڈیوڈ تھامسن کی جو کتاب میں نے اس وقت پڑھی تھی 1989 کے اندر، یورپ سنس نیپولین، اس کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ میں نے پڑھی کہ بار بار فرانس کے اندر یہ سوال اٹھتا تھا کہ بادشاہی کو واپس لے آتے ہیں، بادشاہی ہونا چاہیے، نہیں بادشاہ کو مار دیا، بادشاہ کو دفنا دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، پتہ نہیں کتوں کو کھلا دیے، لیکن اس کے باوجود جو تصور تھا کہ نظام حکومت کے لیے ایک مونارک ہونا چاہیے، ایک بادشاہ ہونا چاہیے، وہ تصور انسانی ذہنوں میں بہت زیادہ ڈیپ رہا، اور اس تصور سے جان چھڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ جب ہم پاکستان کے اندر اور مسلم دنیا کے اندر ڈیموکریٹک اسٹرگل کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے آرگومنٹس آتے ہیں کہ ڈکٹیٹر ہونا چاہیے، ڈیموکریسی مسلم مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، جنرل صاحب ہونے چاہیے، جنرل ضیاء مرد مومن تھے،
जनरल मुशर्रफ का टाइम पीरियड बड़ा अच्छा था, डिक्टेटरशिप्स के अंदर बड़ी मटेरियल प्रोग्रेस हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़ा ग्रो किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, हमें डेमोक्रेसी को क्या करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसानी जहन का जो न्यूटन के लॉज हैं, आई थिंक सेकंड या थर्ड लॉ है या फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, लॉज ऑफ मोशन, तो इनर्शिया का जो मेंटल कॉन्सेप्ट है कि इंसानी जहनों में बड़ा इनर्शिया होता है। तो फ्रांसीसी इनकलाबियों ने बादशाह को मारने के बाद भी उनके जहन में ये डाउट्स थे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और बादशाह के बगैर हम निज़ाम हुकूमत के निज़ाम रियासत को कैसे चला सकते हैं। और यही वजह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ट्रिगर होने के 10 बरस के अंदर अंदर, यानी 1789, 14 जुलाई 1789 इज स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील, जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रिगर होता है। 1792 या 93 में बादशाह की गर्दन उड़ाई जाती है। 1794 तक रेवोल्यूशन का पहला फेज खत्म होता है, फिर एक बड़ी पावरफुल डायरेक्टरी, एक कमेटी कायम होती है 5 मेंबर की। लेकिन 1799 में जब नेपोलियन बोनापार्ट, लुई नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल बनता है, तो वो बहुत जल्दी फ्रांस का डिक्टेटर बनता है, बादशाह बनता है, एम्परर बन जाता है, और 1804 में अपने आप को फर्स्ट एम्पायर या फर्स्ट फ्रेंच एम्परर की हैसियत से वो अपनी कोरोनेशन करता है, ताजपोशी करता है। जब नेपोलियन को 1815 में शिकस्त होती है अंग्रेजों, जर्मन, ऑस्ट्रियंस के हाथ में, और उसे एल्बा में, सेंट हेलेना में, हमारे ख्याल में कैद कर दिया जाता है, तो वापस मोनार्की वापस आ जाती है। जो ओल्ड फॉर्म है बोर्बन डिनेस्टी की वापस आती है, जो 1830, 35, 36 तक चलती है। 1848 में सेकंड फ्रेंच रिपब्लिक आती है, मोनार्की खत्म होती है, फिर एक प्रेसिडेंट आता है जो सिर्फ 3 बरस चलता है, और एक डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बहुत ही पॉपुलर मैंडेट के साथ इलेक्ट होता है, लुई नेपोलियन बोनापार्ट, जो ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है पहले नेपोलियन का। वो अपने आप को दोबारा बादशाह डिक्लेयर कर देता है। यानी वो इलेक्ट तो प्रेसिडेंट होता है, उसकी एक असेंबली होती है, लेकिन उसको लगता है कि असेंबली उसकी ताकत के रास्ते में रुकावट है, और वो अपने आप को एक पॉपुलस की हैसियत से, फौज की मदद से असेंबली को खत्म कर देता है, लोगों को कत्लेआम करता है, और अपने आप को दोबारा जो है वो एक मोनार्क बना देता है। और फिर उसकी जो मोनार्की है, जिसको सेकंड फ्रेंच एम्पायर कहा जाता है, या सेकंड नेपोलियनिक एम्पायर कहा जाता है, वो चलती है 1852 से 1852 से 1870 तक। और 1870 में उसका खात्मा एक ब्लडी जंग के बाद होता है, जिसको फ्रांको पर्शियन वॉर कहते हैं, जिसमें जर्मन पेरिस को फतह कर लेते हैं, जिस जमान में बिस्मार्क चांसलर है प्रशिया का। तो जो पर्शियन फ्रेंच वॉर है, उसके नतीजे में ये मोनार्की खत्म होती है, और फिर एक थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंसी वापस आती है, जो 1870 से 1940 तक चलती है। लेकिन ये डिबेट कि हमारा बादशाह ही होना चाहिए, ये सेकंड और थर्ड जो यानी प्रेसिडेंसीज हैं, या जो रिपब्लिक्स हैं, उनके दरमियान में ये डिबेट चलती रहती है। ये पॉइंट मैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि आप देखिए कि कितना फैसिनेटिंग पॉइंट है, इंसानी जहन की कितनी लिमिटेशन है, कि जब एक आइडिया आपने बहुत डीपली आपके दिमाग में वो चला जाता है, जैसे पाकिस्तान में बहुत से आइडियाज चले गए, गैरिजन स्टेट के लोगों के जहन में है कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। तो उस बुनियादी पावरफुल आइडिया से जो आपके जहन में बिठा दिया जाता है, जहन नशीन करा दिया जाता है, उससे जान छुड़ानी जो है वो बहुत मुश्किल होती है। अब हमें आना चाहिए उस सवाल की तरफ कि क्या इनकलाब फ्रांस की तरह का, क्योंकि इनकलाब फ्रांस, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि महज एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स का इनकलाब नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ये इंसानी जहन का एक बहुत बड़ा इनकलाब है, जिसने फ़नून लतीफ़ा को, अदब को, लिटरेचर को, सिनेमा को, आर्ट फॉर्म्स को, आर्किटेक्चर को, तमाम चीज़ों को, औरत मर्द के ताल्लुकात को मुतासर किया। तो क्या मुस्लिम दुनिया के अंदर भी इनकलाब फ्रांस की तरह का कोई रेवोल्यूशन आया है? ये अभी हमें कहीं आते हुए नजर आता है। जब रेवोल्यूशन की बात होती है तो कहा जाता है कि गुज़िश्ता 200 बरस में 3 रेवोल्यूशन ऐसे हैं जिनको फंडामेंटली क्विंटेसेंशियल रेवोल्यूशन समझा जा सकता है। ये रेवोल्यूशन की वो खैर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेवोल्यूशन में फॉल करते हैं। एक मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन, इनकलाब फ्रांस ऑफ 1789 एंड 94। दूसरा जो सोवियत रेवोल्यूशन है, जहां बुल्शेविक रेवोल्यूशन है अगेंस्ट द इंपीरियल ज़ारिस्ट रजीम। और तीसरा जो है वो इनकलाब है ईरान का, द इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान। फॉर सम रीजंस फर्स्ट कैटेगरी में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है चाइना का, माओ ज़ेडुंग का, जो कम्युनिस्ट डिफीट देते हैं नेशनलिस्ट चाइना को, काई शेक के चाइना को, उसे फर्स्ट कैटेगरी रेवोल्यूशन उस तरह से नहीं समझा जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक तरह का रेवोल्यूशन है, उसकी फिर कभी बात करेंगे। अब बात आ जाती है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और जो सोवियत रेवोल्यूशन है, ये सब ना सिर्फ बादशाह के खिलाफ हैं, बल्कि ये मजहब और चर्च के भी खिलाफ हैं। और इनके नतीजे में सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट होती हैं। सोवियत रशिया भी एक सेक्युलर है, जो चर्च और हुकूमत की फॉर्म को अलग करता है।
آرتھوڈاکس چرچ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا ہے. فرینچ ریولوشنریز جو ہیں وہ مذہب کے رول کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چرچ اور گورنمنٹ کو الگ ہونا چاہیے، اسٹیٹ اینڈ چرچ کو الگ ہونا چاہیے. اور یہی امریکن وار آف انڈیپینڈنس کے بعد ہوتا ہے. اور یہ پرنسپلز آج تک نہ صرف قائم ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو برانچ آؤٹ کیا ہے اور ملٹیپلائی کیا ہے. لیکن اسلامک ریولوشن آف ایران اگر ریولوشن ہے تو اس حد تک جہاں وہ پہلوی ڈینسٹی اور بادشاہ کے خلاف ہے، کیونکہ وہ مذہب کی مدد سے آتا ہے. اور بہت جلدی ایرانین ریولوشن ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ کی شکل کریٹ کرتا ہے، جس میں ایک تھیوکریٹک ملیت جو ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. اور ابھی تک وہ ڈکٹیٹرشپ 50 برس کے بعد بھی چل رہی ہے، کیونکہ 1979 میں یہ ریولوشن آیا ہے. تو اب تقریباً اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 40 برس سے زیادہ جو ہے، اس کو 43-44 ایئرس جو ہیں اس کو ہو چکے ہیں. اور اس وقت تو ایران کے اندر ایک بہت ہی سپریسو رجیم ہے. یہ صحیح ہے کہ اسلامک ریولوشن آنے کے بعد تعلیم کی جو فریکوینسی تھی اور اس کا جو اسٹرکچر تھا اس میں بہت اضافہ ہوا. عورتوں کو تعلیم بہت زیادہ ملی، کچھ ایکویلٹی کی چیزیں بھی ہوئیں، فلم، سینما، تھیٹر، لٹریچر وغیرہ جو ہے اس نے پروگرس کیا. لیکن سم ٹوٹل یہ ہے کہ آفٹر 40+ ایئرس ایران کے اندر آپ کو کوئی ریولوشنری نہ تو اسپرٹ نظر آتی ہے، نہ وہاں پہ آپ کو کوئی جدت نظر آتی ہے، نہ وہاں سے کوئی آپ کو کوئی ایسی امید نظر آ رہی ہے مزید پروگرس ہو سکنے کی. Now this situation brings us to the question جو میں آپ سب کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. کوشچن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلم دنیا کے اندر گزشتہ 200-250 برس میں کوئی بھی اوریجنل آئیڈیاز نہیں پیدا ہوئے. فرینچ ریولوشن اوریجنل آئیڈیاز، امریکن وار آف انڈیپینڈنس اوریجنل آئیڈیاز ہیں، سوویت مارکسزم اینڈ آل دیٹ بہت حد تک اوریجنل آئیڈیاز ہیں. کیونکہ آپ یہ الزام ہے کہ یہ آئیڈیاز بنیادی طور پہ ویسٹرن یورپ سے آئے ہیں، کارل مارکس کے، اور ایک ایسٹرن سویلائزیشن رشیا جو ہے اس نے انہیں امبائب کیا اور ان کو امپلیمنٹ کیا. لیکن دنیا اسلام کے اندر گزشتہ 200-300 برس میں کوئی نئے اوریجنل آئیڈیاز نہیں پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بوروڈ آئیڈیاز کے ساتھ اسٹرگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر وہ اپنے ریلیجن کے اوپر، اپنے فنڈامنٹل ویلیوز کے اوپر فال بیک کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کوشچن میں آپ سب کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اور اس کے اوپر مزید ہم چاہیں گے کہ پھر بھی بات کریں. تھینک یو.